सारा लैसतिल यहूद वाला, और नसरानी बोले यानी ईसाई बोले कि यहूदी कुछ भी नहीं है। वहुम यतलूनल किताब, हालांकि वो किताब पढ़ते हैं। ठीक है ना, कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम, तो अल्लज़ीना ला यअलमून, ठीक है ना जी। तो इसका आप माना यूं भी कर सकते हैं, जाहिल। अल्लज़ीना ला यअलमून, वो लोग जो नहीं जानते, इसका माना क्या है, नहीं जानते, वो लोग जो नहीं जानते। तो इसका माना आप यूं भी कह सकते हैं कि वो लोग जो यानी नहीं जानते, यानी जाहिल। तो कहते हैं कज़ालिका, उन्होंने इस तरह कहा जिस तरह जो है ना क्या है कि जाहिल बात करते हैं, यानी जाहिल होकर उन्होंने बात की कि भाई, उन्होंने कहा जी, यहूदी ने कहा कि नसारा कुछ नहीं है, नसारा ने कहा कि भाई यानी यहूदी कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो आगे फिर फरमाया फल्लाहु यहकुमु, अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएगा उनके दरमियान यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, फी मा कानू फी यख्तलिफून, जिसमें वो झगड़ते थे ना, तो वो जो है ना क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमाएगा। असल में ये बात यूं है कि एक बार जो है ना क्या है कि नजरान के जो ईसाई है ना, और जो मदीना मुनव्वरा के जो यहूदी थे, यहूदी उलमा थे ना, उनकी जो है ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है ना आपस में बहस हो गई। तो बहस के दौरान दोनों ने क्या किया, दोनों ने शोर बचाया। यहूदी कहते थे कि ईसाइयों का दीन कुछ नहीं है, और ईसाई कहते थे कि यहूदियों का दीन कुछ नहीं है। ठीक है ना जी। तो जो है ना क्या है कि तो इस पर ये आयत करीमा नाज़िल हुई। अच्छा, उसके बाद फिर कहते हैं कि भाई वमन अज़लमा, वमन अज़लमा, इसका मतलब ये है कि कौन है सबसे बड़ा जालिम। तो इससे बढ़कर कौन है जो मना करता है अल्लाह की मसाजिद से, अन युज़करा फी अस्मुहु, कि उसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है, वसआ फी खराबिया, वो कोशिश करता है उसको वीरान करने में। उलाइका मा कान लहुम, यही वो लोग हैं, ये क्या है कि यही जो है ना क्या है कि वही लोग हैं कि यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, मगर जो है ना क्या है कि दाखिल होते हैं डरते हुए। ठीक है ना जी। यानी मस्जिद में जब जाएंगे तो क्या करें, डरते हुए। उनके लिए क्या है, लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, उनके लिए दुनिया में क्या है, जिल्लत है, वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो ये जो आयत है ना, ये बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती के मुतालिक नाज़िल हुई थी, जिसका कुछ मुख्तसर वाक़या ये है कि जो रूम के ईसाई हैं ना, उन्होंने क्या किया कि यहूदियों पर हमला करके उनके जंगजुओं को कत्ल कर दिया था। तो उनके बीवी बच्चों को कैद करके लाया, कह कर, ठीक है। तौरात को उन्होंने जला दिया, बैतुल मुक़द्दस को उन्होंने वीरान कर दिया, तो उसमें निजासतें भी डाली, खिंदीर भी ज़बह किए। यूं जो है ना क्या है कि बैतुल मुक़द्दस जो है खिलाफत फारूक की तक जो है ना इस वीरानी में रहा था। ठीक है जी। और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब ये जो है ना वो बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हुआ था, ये एक रूह परवर जो है ना क्या है कि एक वाक़या है। वो वाक़या इस तरह हुआ कि जब मुसलमानों ने घेरा कर लिया ना बैतुल मुक़द्दस का, तो यहूदियों ने कहा कि भाई हम उस वक्त तक जो है ना हम नहीं करेंगे, आपको जो है ना बैतुल मुक़द्दस पर हम कब्जा नहीं देंगे कि जब तक हम आपका खलीफा ना देखें। तो चूंकि उस दौर में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वो आप जो है ना वो थे खलीफा थे। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो है आप तशरीफ लाए। तो एक ऊँट था, जाहिर बात है एक ऊँट पर दो आदमी नहीं सवार हो सकते। तो बारी बारी मुकर्रर हुई कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो एक मरतबा बैठते थे, कुछ जो है ना वो पैदल फासला तय करने के बाद फिर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैठा देते। तो यूं जो है ना जब बैतुल मुकद्दस के करीब आए, तो बारी यूं बन गई कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में मुहार होनी थी, और सवार होने थे हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उन्होंने जब सवार होना था तो उन्होंने ये अर्ज की कि क़िबला आप जो है ना वो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप जो है ना क्या है कि खलीफा हैं। तो इस तरह होना चाहिए कि आप ऊँट पर सवार हो जाएं, और मैं जो है ना कि ऊँट की मुहार पकड़ता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने इंसाफ का जो है ना क्या है कि बोलबाला करते हुए खुद जो है ना उन्होंने मुहार को हाथ लगा पकड़ा, और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस पर ऊँट पर बिठाया था। तो जब यहूदियों ने देखा ना,
تو دور سے دیکھا تو وہ صحابہ سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کہ آپ کا ان میں سے خلیفہ کون ہے، وہ جو اونٹ پر بیٹھا ہے یا وہ جو جس کے ہاتھ میں مہار ہے؟ تو انہوں نے کہا جس کے ہاتھ میں مہار ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قمیص مبارک تھی، تو اس کی جو ہے نا کہ ان کو جو نشانیاں تھیں نا کہ بھئی مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کے ہاتھ میں مہار ہوگی اور جو خادم ہوگا وہ اونٹ پر سوار ہوگا۔ تو یہ پیوند بھی جو تھے نا وہ بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے اتنے پیوند لگے ہوں گے۔ تو انہوں نے آ کر وہ پیوند بھی چیک کیے، دیکھا کہ بھئی اس کے کپڑے کو جانے کیا ہے کہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ تو دیکھو کہ پھر کیا ہوا، پھر جب بیت المقدس انہوں نے چھوڑ دیا تو سب صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا گیا کہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اذان دیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیاتی کے بعد انہوں نے کبھی اذان نہیں دی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی آپ اذان دیتے تھے تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ان کے سامنے ہوتا تھا۔ تو مطلب یہ کہ ایک جو ہے نا وہ اذان دی جاتی ہے نا تو وہ خاص قسم کی ایک یادیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا گیا کہ اذان دو، بڑی جو ہے ان کو منت سماجت کی گئی، تو آخر کار انہوں نے جب جو ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کیوں کہ آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہیں تھی۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ایک بہت بڑا جو ہے کیا ایک روح پرور واقعہ ہے عشاقان کے لیے، عاشقوں کے لیے بہت ہی ایک جو ہے کیا ہے کہ بڑا واقعہ ہے۔ بہرحال آگے چلیں جی، کہتے ہیں کہ بھئی لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی جو ہے وہ رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جب تم جہاں تم جو ہے نا کیا ہے کہ چہرہ پھیرو، جدھر تم وہ کرو گے، تو کہتے ہیں فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اب دیکھو نا وجہ اللہ کہ یہاں پر کیا مطلب ہوگا، اس کا مطلب اللہ کا چہرہ۔ تو یہاں سے ہم کیا منع مراد لیں گے، اللہ کی رحمت، یعنی مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، جہاں تم چہرہ پھیرو تو وہیں پر اللہ کی رحمت ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عالم کا لفظ بہت کم استعمال کیا گیا ہے، لیکن علیم کا لفظ زیادہ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، عام جو ہوتے ہیں نا، عام انسان ہیں ہم، تو انسانوں کے لیے عالم کا لفظ ہم بول سکتے ہیں، علیم کا لفظ نہیں بول سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئی عالم بمعنی علم رکھنے والا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے علم جو ہے نا وہ علیحدہ ہو سکتا ہے، کہ اس علم انسان سے بھول بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ علم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انسانوں سے علیحدہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ عالم کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی کچھ چیزوں کو جاننے والا، اور علیم کا معنی کیا ہوتا ہے، سب چیزوں کو جاننے والا۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، وقال اتخذ اللہ، اور جو ہے کہ انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہ اختیار کی اپنے لیے اولاد۔ تو سبحانہ، تو اس کی ذات پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ وہ جو ہے کہ اس کے لیے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کے لیے، کل لہ قانتون، سارے اسے ڈرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، کہ بھئی آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اب بدیع کا معنی ہوتا ہے بغیر مادہ کے پیدا کرنا۔ بغیر مادے کا مطلب کیا ہوتا ہے، بغیر مٹیریل کے پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ بدیع کا معنی کیا ہوتا ہے، بغیر مٹیریل کے پیدا کرنا۔ تو دیکھو یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مٹیریل کے زمین کو پیدا فرمایا اور بغیر مٹیریل کے آسمان کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ جب اس کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور جاہلوں نے کہا، میں نے آپ کو کہا نا کہ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کا معنی آپ کا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے، تو مطلب کیا ہوگا، تو جاہلوں نے کہا، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی انہوں نے کیا کہا، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف کیوں آیت کو نشانی نہیں بھیجتا۔ وقال الذین،
کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان سے پہلے والوں نے بھی اس طرح کہا تھا، اس کے قول کو مجھے تشابہت قلوبہم، ٹھیک ہے نا جی، تو ان کے دل جو ہے نا کیا ہے کہ ایک سے ہے یہاں پر، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تو جو ہے نا وہ واضح کر رکھی ہیں نشانیاں یوقنون، ڈرنے والی قوم کے لیے، یعنی جو یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں واضح کر رکھی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور خوشخبری دینے والا بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور اے محبوب آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آگے پھر فرمایا ولن تردا عنک الیہود ولن نصارا، اور اے محبوب آپ سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی اتباع کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرما دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بہت ہی اعلیٰ جو ہے نا وہ مطلب لکھ دیا کہ یہاں پر جو ہے نا، یہاں پر یہ خطاب جو ہے نا، یہ آیت خطاب ہر مومن کو ہے۔ کون سی موقع کے؟ ہر مومن کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے اتنا اپنے جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی خواہش کی تابع داری کی، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ جائے، ٹھیک ہے جی، ما لک من اللہ من اللہ می ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو نا دیوبندی حضرات کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما لکا، کہ بھئی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی ولی ہے، وارث ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ تو یہاں پر یہ جو نا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی وارث بھی نہیں ہے اور آپ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پر لاکا کتاب سے مراد کون ہے؟ آپ میں ہوں، سب ہوں، یعنی جو بھی اس آیت کریمہ کو پڑھے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ لکھا، اے سننے والے، اے سننے والے، یا سن لے کہ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ تم نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کی تابع داری کی، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہے اور کوئی بھی جو ہے نا کیا ہے کہ ولی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، اس کو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ یہ جو ہے نا یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو کہ یہاں پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، تو آپ کی وہ کیا سفارش کریں گے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس طرح لوگوں کا ایمان وہ ضائع کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ حق تلاوت ہی، تو وہ تلاوت کرتے ہیں اس کے جتنا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون، وہی ایمان والے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی خسارے والے ہیں۔ جی اختر صاحب، اس رکوع سے آپ کو کیا معلوم ہوا؟ کچھ آپ نے نوٹ کیا؟ جی اللہ صاحب، یہ آخر والی دلیل بہت زبردست ہو گئی ہے۔ جی یہ جو آخر والی آیت آپ نے اللہ صاحب پڑھی ہے نا، جو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، یعنی ہاں کہ ہاں آدھی آیت پڑھ کے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ بہت اچھا پوائنٹ مل گیا اس میں کہ پوری آیت ہاں، نہیں پڑھتے۔ اس کو جو ہے نا آپ نے وہ کر لینا ہے ذرا، جی اللہ ٹھیک ہے صاحب۔ جی۔ چلیں جی، اب ہم ذرا چلتے ہیں آگے۔ آپ کو جو ہے نا آج میں نے دو چیز بتانی تھی آپ کو، آپ ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ سبق آج ہمارا یہاں سے ہے، ٹھیک ہے نہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ کتاب میں کھول لوں ذرا، ایک منٹ، وہ مجھ سے تھوڑی ہاں یہ ابھی جی اچھا، یہ جو سوال ہے نا، یہ سوال لکھا ہوا ہے، دیکھیں کہ بھئی اسماء اشارہ کی تعریف کریں اور تعداد تحریر کریں۔ یہ جو سوال ہے نا، اس سوال کا جواب یہ بنتا ہے، وہ یہ والا، یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ چیز ہے کہ بھئی اسماء اشارہ کی تعداد، اور جو ہے نا کیا ہے کہ ان کی تعریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آپ نے نوٹ کرو، اس کو آپ نوٹ کریں، اس کو آپ نوٹ کریں، کوئی بھی آپ میں سے کوئی اس کو نوٹ کرے، یہ جی چیز ہے
یہ اگر سوال آیا آپ کا تو آپ نے صرف یہ جواب دینا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی؟ کسی نے نوٹ کیا ہے؟ کسی نے اگر نوٹ کیا ہے تو ذرا وہ مجھے بتائے کہ اس نے نوٹ کر لیا ہے، اور وہ گروپ میں بھی سینڈ کر دیں۔ یہ سوال جو ہے یہ تقریباً میرے خیال ہے کہ 30%، 35% تک آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے کہ یہ آ گیا تو اس کا جواب یہ ہے، صرف یہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ کسی نے حسن بھائی آپ نے تصویر نکالی اس کی؟ حسن بھائی آپ تصویر نکال کر مجھے بتائیں۔ میں نے بھیج دی ہے۔ اچھا آپ نے بھیج دی ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی تو ایک یہ آدھا سوال ہے، اس کو یاد رکھو، یہ آدھا سوال ہے۔ اچھا جی ایک اور اس کا آدھا حصہ کون سا ہے؟ یہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ وہ یہاں سے لے کر بلکہ یہ اس کو چھوڑ دیں آپ، یہاں سے لے کر یہ ہے نا، اس اسم کو کہتے ہیں یہ پوری چیز، یہ بلکہ یہ ایک منٹ میں اس کو ذرا صحیح طرح کر لوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک منٹ، وہ ذرا پیچھے چلے گیا، دوبارہ میں اس کو کھولتا ہوں۔ ہاں یہ دیکھیں کہ ایک منٹ، ہاں تو دیکھیں یہ ایک آدھا سوال یہ ہے نا، انہوں نے کیا پوچھا ہے؟ اسم اشارہ کی تعریف، تو یہ اسم اشارہ کی تعریف ہے، یہ ٹھیک ہے جی؟ یہ اسم اشارے کی تعریف ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں۔ یعنی دو سوال کی دو جزیں ہیں، نمبر ایک اسم اشارے کی تعریف، یہ 5 نمبر کا سوال ہے، اور تعداد تحریر کریں، یہ بھی 5 نمبر کا سوال ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ تقریباً میرے خیال ہے کہ تقریباً یہ 2 سے 3 مرتبہ سوال آیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک منٹ یہ چلے گا نا، یہ چیز اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تعریف کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کی جو ہے نا وہ اعداد لکھنی ہے کہ بھئی اس کی تعداد کتنی ہے، اور یہ تعداد میں نے یہاں پر لکھی ہے کہ بھئی اس کی تعداد کتنی ہے، 12 ہے، جو کہ درج ذیل ہے۔ تو میں نے کیا کیا ہے کہ ذرا اس میں نے اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے، وہاں پر انہوں نے صرف اس کو ایسے ہی لکھ دیا ہے۔ یہ دیکھیں نا انہوں نے زادانے، آپ نے نمبر نہیں دینا، نمبر نہ ہی دے بے شک، اگر آپ نمبر دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، نمبر کے ساتھ آپ لکھ دیں گے نا کہ اس کی تعداد 12 ہے، پھر پہلا زا، دوسرا زان ہے، تیسرا زین، یہ نمبر دے کر لکھ دیں گے تو اور اچھی بات ہو جائے گی۔ چلیں جی آگے ہم اور سبق چلتے ہیں اس کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ زا کی وضع کا معنی ہوتا ہے زا کو جو بنایا گیا ہے نا واحد مذکر کے لیے بنایا گیا ہے۔ زا کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ واحد مذکر کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ زا کو بنایا گیا ہے واحد مذکر کے لیے، اور زانے کی جو بنایا گیا ہے حالت رفع میں تسنیہ مذکر کے لیے، اور زین کی جو ہے نا یہ بنایا گیا حالت نصب اور جری میں تسنیہ مذکر کے لیے۔ یہ مذکر لکھ دیا میں نے۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 4 تا، تی، تے، زے، زئی، تی، ان 6 اسماء کو واحد مؤنث کے لیے بنایا گیا ہے۔ اچھا، تانے کی وضع حالت رفع میں تسنیہ مؤنث کے لیے ہے، اور تین کی وضع حالت نصب اور جری میں تسنیہ مؤنث کے لیے۔ اولائے اور اولا ان دونوں کی اسماء کی وضع جمع مذکر اور مؤنث کے لیے برابر ہے۔ فائدہ، اسماء اشارات کے شروع میں کبھی کبھی حرف تنبیہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہ جو ہے نا یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے اچھے طریقے سے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، اگر زیادہ ٹائم دیں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، تاکہ مخاطب بات سمجھنے سے غافل نہ رہے، جیسے زا سے ہاذا، یہ ہاذا اس لیے کہتے ہیں تاکہ جو ہے نا اگر صرف زا کہیں گے نا تو مخاطب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہا ایسے حرف ہے کہ جیسے بندہ نکالتا ہے تو پھر فوراً جو ہے نا وہ بندہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، فائدہ، اسماء اشارات کے آخر میں کبھی کبھی کاف کتاب بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ مشار علیہ کے مذکر اور مؤنث ہونے کا پتہ چل سکے، جیسے واحد مذکر کے لیے زا سے زا کا، اور مؤنث کے لیے تا سے تا کے۔ فائدہ، اسماء اشارات میں کبھی کبھی کاف کتاب سے پہلے لام مقصور بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ مشار علیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، مشار علیہ کے قریب اور بعید ہونے کا پتہ چل سکے، جیسے مشار علیہ واحد مذکر بعید کے لیے زا کا سے ذالکا، اور واحد مؤنث کے لیے بعید کے لیے تا سے تلکا۔ اچھا، فائدہ، اگر اس میں اشارہ کے بعد ایسا اسم آ جائے کہ جو معرب باللام ہو تو یہ آپس میں صفت اور موصوف بنیں گے، جیسے عادل کتاب ہو، اس کا معنی ہے یہ کتاب، ٹھیک ہے جی؟ اور اگر اس میں اشارہ کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے
کہ جو معرف باللام نہ ہو تو یہ آپس میں مبتدا اور خبر بنیں گے، جیسے ہاذا کتاب مانے یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخری فائدہ ہے کہ اس میں اشارہ کے مبنی اصل کے ساتھ مشابہت اس طرح ہے کہ جس طرح حرف بغیر دوسرے حرف کے ملائے اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کرتا، اسی طرح اس میں اشارہ بھی بغیر مشارہ لے کے ملائے اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ جو ہے نا یہ آپ کے فائدے کے لیے، اگر آپ نے اس کو اچھے طرح سے ٹائم دیا تو یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اچھا جی، اب ذرا اس کا ترجمہ اختر صاحب آپ سنائیں گے کہ یہ یدی فوق الکتاب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا ہاتھ کتاب کے اوپر ہے، کتاب سے اوپر ہے۔ سے بھی لگائیں گے لفظ؟ ہاں دیکھو نا، اعلیٰ اور فوق میں یہ فرق ہے۔ یدی فوق الکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ کتاب سے اوپر ہے۔ دیکھو نا آپ تصویر میں دیکھیں کہ بچے کا جو ہاتھ ہے نا کتاب سے اوپر ہے، تصویر میں آپ لفظ غور کریں۔ بیچ میں من نہیں آئے گا اس میں پھر؟ نہیں 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 نہیں، من نہیں آئے گا، سمجھ میں آئی بات؟ میں یہاں پر سے یہ ضرور نہیں ہے، کتاب کے اوپر ہے۔ کتاب کے اوپر مطلب کیا؟ کتاب سے اوپر ہے، مطلب یہ ہوتا ہے۔ فوق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے اوپر ہے۔ میرا ہاتھ فلاں سے اوپر ہے، فلاں سے اوپر ہے، وہاں کے لیے فوق کا لفظ آئے گا، کے نہیں ٹھیک آئے ہے گا، پھر سے ہی آئے گا؟ جی؟ کے نہیں آ سکتا لفظ ادھر، کتاب کے؟ نہیں نہیں، کیونکہ یہ ہے نا کتاب کے اوپر یہ ہے، یہ دیکھیں تو یہ یدی، کتاب پر نہیں پڑھا جائے گا، یہ میرا ہاتھ کتاب پر ہے؟ دیکھو اس کا مطلب یہ بن رہا ہے نا کتاب کے اوپر ہے، کتاب کے اوپر ہے، دیکھو نا مطلب وہی بن رہا ہے، جی سمجھ ٹھیک ہے آئی بات؟ ہاں جی جی کتاب سے اوپر ہے، کتاب سے اوپر ہے، یعنی یہاں پر مقابلہ بیان ہو رہا ہے کہ میرا ہاتھ بھی کتاب سے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی نا جی؟ ٹھیک ہے ہاں کتاب کے اوپر ہے تو مطلب کیا ہو جائے گا کہ کتاب پر ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں یدی علی کتابی، میرا ہاتھ کتاب پر ہے، ہاں، وسادتن تکیہ، حاضی وسادتن یہ تکیہ ہے۔ ایک منٹ، اب دیکھیں آپ نے یہ بات، یہ سبق ابھی یہاں سے پڑھا آپ نے، یہ دیکھیں یہ میں نے کہا نا ہاذا کتاب، دیکھو اگر اس میں اشارے کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے کہ جو معرف باللام نہ ہو، یعنی اس کے شروع میں الف لام نہ ہو تو مبتدا خبر بنے گی، جیسے ہاذا کتاب کا معنی ہوئے یہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ تو دیکھو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ہاذی وسادۃ کا معنی کیا کر رہے ہیں کہ یہ تکیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر اس سے پہلے الف لام آ جائے یعنی ہاذہ الوسادۃ آ جائے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ یہ والا تکیہ۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی، ہاں یہ والا دیکھیں یہ تکیہ۔ آپ کیس کا آگے چلیں، اگر لکھ یدی لیتے ہیں فوق تو راسی، یدی ہاں فوق راسی، ہاں میرا ہاتھ سر کے اوپر ہے، سر ہاں سے اوپر ہے، ہاں سر سے اوپر ہے۔ یدی علی راسی، ہاں میرا ہاتھ سر پر ہے، ہاں راسی علی الوسادتی، میرا ہاتھ تکیے پر ہے، میرا سر، راس راسی، جی راسی علی الوسادتی، میرا سر تکیے پر ہے۔ اچھا قاسم بھائی الطفل، بتائیں گے ابھی، قاسم بھائی بتائیں گے الطفل فی السریر راس علی الوسادۃ۔ جی قاسم بھائی، وہ انتظار کر رہے تھے کہ مجھ سے پوچھیں جی۔ نہیں لفظ میں نہیں کہا تھا۔ ہاں چلیں پھر تم بتائیں۔ اچھا میں بتاتا ہوں، الطفل فی سریر، ہاں سریر بچہ چارپائی پر ہے، ہاں جی، راسو الوسادت تھی، اس کا سر تکیے پر ہے۔ ہاں شاباش۔ یدی علی عینی، میرا ہاتھ، آنکھ پر ہے۔ ہاں شاباش۔ یدی یدی علی، اعلیٰ ہاں اذنی، ہاں اوزونی، اذنی، اس کا مطلب کیا ہوگا صاحب؟ اوزون مانا ہوتا ہے کان، اچھا اچھا اچھا، اس کا ہاتھ نی کان مانے پر ہے۔ میرا کان، میرا کان، اچھا، میرا ہاتھ کان پر ہے، ہاں میرا ہاتھ میرے کان پر ہے۔ جی میرا حسن ہاتھ بھائی میرے، بتائیں گے ابھی، حسن بھائی بتائیں گے جی۔ حسن بھائی یدی علی فمی، میرا ہاتھ منہ پر ہے۔ ہاں صدیقی فی الغرفۃ این صدیقی، این صدیقی میرا دوست کہاں ہے؟ تو جواب کیا دیا جائے گا؟ صدیقی فی العرفہ دی، نہ میرا نہ دوست نہ 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 نہ، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر یا ہو تو اس کی جگہ کاف آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ صدیقوں کا فی الغرفۃ، کیا کہیں گے؟ صدیقو کا فی العرفہ دی۔ ہاں یہ اوپر والا جو ہے نا یہ جواب نہیں ہے اس کا، یہ اوپر والا، یہ اوپر والا اس کا جواب نہیں ہے۔ این جی صدیقی کا اوپر والا جواب نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی، ہاں
اچھا یادہ علی رأسہ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ بھائی یاد ہو یہ کیا ہوتا ہے لفظ؟ جی اختر صاحب آپ بتائیے. ہاتھ سر پر ہے لمس ہو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا، ہاں اس کا ہاتھ کس پر ہے؟ اس کے سر پر ہے. اس کے سر جی. وَرَأْسُ عَلَى الْوِسَادَةِ، اور اس کا سر جو ہے نا کیس پر ہے؟ تکیے پر ہے. ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں یہ تو آپ کے لیے آسان ہے سبق والا. اب سبق چوتھا پڑھتے ہیں. دا یادہ کا علل کتابی، یہ تو بہت آسان ہے. دا کا معنی رکھ. جی اختر صاحب یہ آپ پڑھ پائیں گے؟ آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کی کانفیڈنس میں اضافہ ہو جائے. دا یدک علی الکتاب، ہاں کتاب پر ہاتھ رکھو. ہاں شاباش. اپنا ہاتھ کتاب پر رکھ. یدک کا ٹھیک ہے، اپنا ہاتھ. ہاں. ادعو یدی علی الکتاب، ادعو مانے میں رکھتا ہوں. میں اپنا ہاتھ کتاب پر رکھتا ہوں. شاباش. دا یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ جیب جیب میں میں ڈالو. رکھو. رکھو مطلب جیب میں، ڈالو. ٹھیک ہے. ہاں آگے. ادعو یدی فی جیبی، میں اپنا ہاں ہاتھ جیب میں ڈالتا ہوں. شاباش. دعون یدک علی عینک، ہاں اپنا ہاتھ اینک پر رکھو. ہاں شاباش. اینک نہیں، چشمے آنکھ پر. عینک، ہاں اس کے لیے تو لفظ ہے آنکھ کا، کچھ اور لفظ نہیں ہوتا. ہاں عین اور کاف ہے نا، دو لفظ ہے نا. عینی ٹھیک ہے جی، آئینہ کا اپنا ہاتھ. ہاں دو ٹھیک. لفظ ہیں. اپنے ادعو، آنکھ. ہاں اپنی آنکھ پر رکھو. ہاں ادعو یدی علی عینی، میں اپنا ہاتھ آنکھ پر رکھتا ہوں. اپنی آنکھ پر رکھتا ہوں. اپنی آنکھ پر رکھتا ہوں. ہاں یہ اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھتا ہوں. جی ٹھیک ہو گیا. دا داؤ ساعتک علی اذنک، ہاں. اپنی گھڑی اپنے کان پر رکھو. گھڑی کان پر رکھو. سب یہ کیا comparison ہوا؟ یہ انہوں نے بنا دیا بس. سب میں سوچ رہے میں غلط نہ بول دوں، ہاں لیکن یہ کمپیریزن کو چلو بس ٹھیک ہو انہوں گیا. نے لکھ دیا ہے، انہوں نے کہا لکھ دو بس جو آیا. دو ساتھ ہی آزونی، ہاں میں اپنی گھڑی اپنے کان پہ رکھتا ہوں. ہاں وہ عقل مند انسان ہے نا جو رکھے گا. قاسم بھائی رکھے. یہ قاسم بھائی سن رہے ہیں، قاسم بھائی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ. جی قاسم بھائی. یہ آگے سے وہ سنانا چاہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آگے سے کریں گے. اچھا یہ کافی ہے جہاں تک. قاسم بھائی آگے پڑھنا چاہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے. نہیں مرشد آج کے لیے بہت میں پڑھ لوں. یہ آسان تو ہے. ڈھیلا ہوا ہاں تھا. هذه یدی الیمنی، ہاں. یمنا کا میرا معنی ہوتا ہے ہاتھ، سیدھا. یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے. میرا ہاتھ سیدھا، یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے. وهذه یدی الیسری، یہ میرا الٹا ہاتھ ہے. شاباش. حاضی عین الجمنا، یہ میری سیدھی آنکھ ہے، رائٹ والی آنکھ ہے. ٹھیک ہے نا جی، یعنی جس کو رائٹ اور لیفٹ بولتے ہیں نا. وہاذا، اچھا یہ اس کو کیا بولیں گے؟ رائٹ آئی، لیفٹ آئی بولیں گے انگلش میں. کیونکہ آج کل ہمارے جو ہے نا وہ اردو میں آدھی انگلش آ گئی ہے. جی اٹس مائی رائٹ آئی. وهذه عین الیسری، یہ میری بائیں آنکھ ہے. الٹی آنکھ، بائیں الٹی آنکھ جو پیچھے. الٹی. عین یدک الیمنا، کہ آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے نا کہاں ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ید الیمنا علی راسی، میرا دایاں ہاتھ سر پر ہے. ٹھیک ہے جی. عین یدک الیسری، کہ آپ کا الٹا ہاتھ کہاں پر ہے. تو کاف کی جگہ اپنے یا لگانی ہے. تو ید الیسری علی وسادت، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، علی الوسادت جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. عینک الیمنا، کہ آپ کی جو ہے وہ دائیں آنکھ کہاں پر ہے. جی قاسم بھائی ادھر ادھر تو نہیں ہوتی کہ آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں. جی ڈھیلا ہوا تھا. ہاں اس کا بھی جو ہے نا کیا ہے کہ خیال کیا کریں. اچھا آگے چلیں. جی عینک الیسری، کہ بھائی آپ کی دائیں آنکھ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے جی.
تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. پھر یہ آدھا ایسا جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جی کیا خیال ہے اختر صاحب, صحیح ہے نا؟ جی الحمد سے صحیح فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں جو کہ اس کو آپ نے اچھی طریقے سے, جی جی یہ جس طرح اس میں کوشچن ہوئے ہیں جو بھی آپ